बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन किराम, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो मौजू शरीयत इस्लामिया का निज़ाम है, यानी निज़ाम शरीयत। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो एक सिस्टम के तहत चलती है, और अगर सिस्टम और निज़ाम ना हो तो बहुत सी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। एक छोटी सी मिसाल से हम ये बात समझेंगे। एक मोबाइल है, मोबाइल का एक सिस्टम होता है। अब अगर उस मोबाइल को उस सिस्टम के साथ चलाएंगे तो वो एक लंबा अरसा तक चलेगा, लेकिन अगर उस सिस्टम के अलावा उस मोबाइल को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ अरसा ही चलेगा। मिसाल के तौर पर मोबाइल के बारे में आपको तलकीन की जाती है कि पानी में इसको इस्तेमाल नहीं करना। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो पानी में इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये तलकीन की जाती है कि पानी में इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब जब हम उस मोबाइल को पानी में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके निज़ाम से हट जाता है और मोबाइल ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम उस मोबाइल की बैटरी को ओवर चार्ज करते हैं तो जहाँ उसने 1 साल चलना होता है वहाँ वो 6 महीने बाद ख़त्म हो जाती। तो कोई भी चीज़ एक सिस्टम के तहत, एक निज़ाम के तहत चलती है, उसी तरीके से जो सिस्टम और निज़ाम उस कंपनी ने दिया है, अगर हम उसके तहत उसको चलाते हैं तो वो चीज़ एक लंबा अरसा तक भी चलेगी और बिल्कुल सही काम भी देगी। अगर उस चीज़ को उस निज़ाम से हटा दिया जाए, उस निज़ाम से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो चीज़ हमारे लिए भी नुकसानदेह हो सकती है और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरीके से इस्लाम ने और शरीयत ने हमें एक निज़ाम दिया है। हर चीज़ में, हमारी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी अगर हम लें, हमारे बचपन से लेकर हमारे बुढ़ापे तक, बुढ़ापे के बाद हमारे मरने तक, हमारे मरने के बाद भी एक निज़ाम है जो कि शरीयत ने, इस्लाम ने हमें दिया है, और हर निज़ाम के बारे में हमें बताया गया। मिसाल के तौर पर हमारा सोना जागना कैसा होना चाहिए, हमारा कारोबार करना, हमारा कारोबार कैसा होना चाहिए, हमारा शादी ब्याह कैसा होना चाहिए, उसके बाद हमारे जो हत्ता के बाथरूम जाने के जो अहकामात हैं उसमें क्या निज़ाम है, किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है वो भी हमें बताया गया है, किस तरीके से पाकी हासिल करनी है वो भी हमें बताया गया। हमारा ताल्लुक़ रिश्तेदारों से क्या होना चाहिए, हमारा ताल्लुक़ हमारे घर वालों से क्या होना चाहिए, हमारा ताल्लुक़ हमारे बीवी बच्चों से क्या होना चाहिए, हमारा ताल्लुक़ हमारे मुआशरे के साथ क्या होना चाहिए। तो एक निज़ाम है पूरा जिसके तहत ये मुआशरा चल रहा है, जिसके तहत ये एक इंसान जो 5-6 फुट का पुतला है ये चलता है। लेकिन इस निज़ाम को समझने के लिए अगर हम इस्लामी तालीमात हासिल नहीं करेंगे तो ये निज़ाम समझ नहीं आएगा। फिर हर इंसान एक अपनी एक बुनियाद बनाता है, एक अपना एक निज़ाम बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि निज़ाम के बगैर कोई चीज़ चल नहीं सकती। निज़ाम चाहे आप गलत बनाएं चाहे सही बनाएं, लेकिन निज़ाम ज़रूर बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो सुबह 10 बजे उठता है, 10 बजे उठ के वो 2 घंटे काम करता है, उसके बाद फिर सो जाता है, फिर सारी रात वो जागता है, अपना कोई भी काम करता है। ये एक उसका एक निज़ाम है जो उसने पूरे दिन का सेट किया हुआ है। शरीयत इस्लामिया ने सारे दिन का एक निज़ाम दिया है कि आप इतने बजे उठेंगे, इतने बजे आप काम करेंगे तो इन औकात में आपके लिए बरकत रख दी जाएगी। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने हमें एक निज़ाम दिया है कि अगर आप सुबह उठते हैं फजर की नमाज से पहले, तो जो रात को शैतान ने हमारे नाक की नथनी यानी ऊपर के हिस्से पर 3 गिरा लगाई होती हैं कि भाई तू सोया रहा, उसकी वजह से सारा दिन हम पर सुस्ती और काहली रहती है, वो फजर की नमाज़ पढ़ने से ख़त्म हो जाती हैं। जब हम उठते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो जो शैतानी गिरा होती है वो हमसे ख़त्म हो जाती। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि सुबह का जो वक्त होता है उसमें बरकत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दें। तो सुबह के वक्त में बरकत होती है। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं और सुबह के वक्त में करते हैं तो उसमें बरकत होती। अब वो करते करते एक शरीयत का निज़ाम है, फजर की नमाज के बाद ज़ोहर तक हम पर कोई इबादत फ़र्ज़ नहीं है। इबादत इसलिए फ़र्ज़ होती है कि उससे हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें और जो गुनाह किए हैं वो ख़त्म हो जाएं। जो हमने गुनाह किए, आपको पता है नमाज एक बहुत बड़ा और ऐसा अजीम अमल है कि नमाज पढ़ने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु इला सलाती, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक
یہ درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے، یعنی پہلی ایک نماز ہم نے پڑھی ہے، فجر پڑھ لی، اب ہم ظہر پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر پڑھنے کی وجہ سے فجر بھی پڑھی تھی، ظہر بھی پڑھی تھی، درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ان نمازوں سے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے الگ احکامات ہیں، تو جو صغیرہ گناہ ہیں وہ صرف نماز پڑھنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں کہ ہم عبادات کرتے ہیں، اس میں ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان جتنا پاک صاف رہے گا اتنا زیادہ ہی صحت مند رہے گا، جتنی اس میں صفائی ہوگی اتنا زیادہ وہ معاشرے کے اندر اس کی صحت اور اس کی ایک پہچان ہوگی۔ تو انسان جو پاک صاف رہتا ہے اس میں لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ تعلق بناتے ہیں، یعنی معاشرے میں پہچان کا مطلب یہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں۔ جو گندا شخص ہوتا ہے اس سے لوگ بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو عبادات کے کافی سارے مقاصد ہیں، جن میں سے مین مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں۔ تو ایک نظام ہے شریعت کا کہ فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک آپ پر درمیان میں کوئی عبادت فرض نہیں ہے جو آپ نے اجتماعی طور پر کرنی ہے۔ انفرادی طور پر کچھ عبادات فرض ہیں، مثال کے طور پر آپ کے اگر والدین ہیں وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ نے ان کا حکم ماننا ہے۔ اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے جس کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہوا ہے تو وہ آپ نے، مثال کے طور پر نظر مانی تھی آپ نے، تو نظر ماننی جو ہے وہ نظر پوری کرنی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نظام سارا چلتا ہے کہ آپ نے اس وقت میں کیا کرنا ہے۔ اس شریعت کے نظام کے تحت جب ہم چلتے ہیں، اسلام کا یہ نظام جب ہم اپنے اندر اس کو ڈھال لیتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو اس اسلام کے نظام کے تحت ڈھال لیتے ہیں تو اللہ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہر انسان اپنی سوچ اور اپنے ذہن کے مطابق نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی تنگ تر تنگ ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ انسان دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے، کیونکہ آپ موبائل کو جب استعمال کرتے ہیں تو موبائل کو کس کی انفارمیشن یا کس کے وہ چارٹ کے مطابق استعمال کریں گے جو کمپنی دیتی ہے، اس چارٹ کے مطابق، جو چارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ موبائل کو اس طریقے سے اس وقت میں استعمال کرنا ہے، آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جسم بنایا، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بنایا، اس انسان کے لیے ایک نظام مرتب کیا ہے کہ یہ نظام تمہارے لیے ہے، اس نظام کے تحت چلو گے تم درست رہو گے۔ اب اس نظام میں اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا انسان کو حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تم نے نہیں کرنا، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم بھی نہیں دیا کرنے کا اور منع بھی نہیں کیا، یعنی اختیار دے دیا بھئی کرنا چاہو کر لو، نہ کرنا چاہو نہ کرو، لیکن اس میں بھی ہمیں عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے کہ کوئی بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اگر اس کی جتنا اس کا حق ہے اس سے کم ہو جائے تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ کا جو نظام ہے ہر جگہ پر کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی سونے کا ایک نظام ہے تو بس اٹھنے کے بعد کوئی نظام نہیں، اٹھنے کا ایک نظام ہے تو سونے کے بعد کوئی نظام نہیں، اگر ہم سفر پر ہیں تو وہاں پر تو ایک نظام موجود ہے لیکن سونے جاگنے کا یا ہمارے کاروبار کا کوئی نظام نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہر جگہ پر ہمارے انتظامی امور ہمیں ایک ایسا ایک نظام دیا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں اور مکمل طور پر ہر انسان اس کے اندر آ سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نظام میرے لیے مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر سنن ابو داود میں 2608 نمبر روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے احکامات، سفر کا ایک نظام صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج ثلاثة فی سفر، جب تم میں سے کچھ 3 لوگ سفر میں جائیں تو اس وقت کیا کریں، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں، یعنی 3 لوگ سفر پر جاتے ہیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ اب ایک کو امیر بنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب ایک شخص جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ آسان ہوتا ہے، جب سب لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر 3 لوگ ہیں، ایک کہتا ہے اس طرف جانا ہے دائیں جانا ہے، دوسرا کہتا ہے بائیں جانا ہے، اور تیسرا کہتا ہے نہیں ہم نے سیدھا جانا ہے۔ اب جو امیر ہوتا ہے، پھر اگر امیر موجود ہو تو شریعت اسلامیہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ امیر سے کروا لیں کہ درست کون سی چیز ہے، مشورے سب دیں، مشورہ امیر بھی سب سے لے، لیکن فیصلہ ایک امیر کرے گا، پھر وہ سب نے ماننا ہے، اس میں پھر کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے دائیں کا کہا تھا میری مخالفت کی گئی ہے، یہ بائیں جانا ہے، بائیں والا جو کہتا ہے کہ بھئی بائیں جانا ہے، اب امیر صاحب کہتے ہیں نہیں جی سیدھا جانا ہے، تو اس وقت وہ لڑائی جھگڑا اور دل میں کینہ بغض نہیں آتا۔ کیوں کہ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے، سب اپنا اپنا فیصلہ نہیں سناتے۔
یہ ایک سفر کا نظام ہے۔ اور اسی طرح سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی نظام صحابہ کرام کو بتایا جس پر صحابہ کرام نے عمل بھی کیا۔ وہ نظام کیا تھا؟ سنن ابو داود میں ہی 2628 نمبر روایت ہے جس میں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ کسی جگہ پر اترتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر اترتے تو کیا ہوتا کہ گھاٹیوں میں، وادیوں میں ادھر ادھر چلے جاتے، کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، کوئی غار میں چلا گیا، کوئی درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے، تو مختلف جگہوں پہ صحابہ کرام چلا جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذالکم من الشیطان، کہ تم جو یہاں پر ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جاتے ہو، ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہو، کوئی وادیوں میں چلا جاتا ہے، کوئی گھاٹیوں میں چلا جاتا ہے، کوئی غاروں میں، کوئی کہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان اکیلے آدمی پر جتنا حملہ کرتا ہے 2 یا 4 پر نہیں کر سکتا۔ جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، شیطان وہاں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اکیلا شخص ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن جب 4 لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر گناہ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، گناہ کا جو دبدبہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، گناہ انسان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ ایک ساتھ رہا کرو۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اطاعت کی کہ حدیث میں آتا ہے لو بوسط علیہم ثوب لعمہم، اگر ان پر ایک چادر ڈال دی جاتی تو چادر بھی پوری آ جاتی۔ یعنی صحابہ کرام اتنے جڑ کر اور اتنے قریب چلتے تھے کہ اگر ایک چادر پورے قافلے پر ڈال دی جاتی، 10-12 لوگوں کا قافلہ ہے تو اس پر ایک چادر پوری آ جاتی تھی، یعنی اتنا قریب ہو کر چلتے۔ یہ ایک شریعت کا نظام تھا شیطان سے بچنے کے لیے۔ ہمیں تو نہیں پتہ نا، شیطان کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تھا، اس نے اللہ رب العالمین کی مخالفت کی، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کر کے وہ دنیا میں آ گیا۔ اب دنیا میں اس نے جھگڑا کر کے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جانا شروع کیا، لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانا شروع کیا، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، ماں باپ سے جھگڑے، گھروں میں برکتیں ختم، کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شیطان ہمیشہ حملہ آور رہتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ مشین بنائی تھی انسان کی، تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ بھائی اگر اس طریقے سے اس نظام کے تحت چلو گے تو اس دشمن سے محفوظ رہو گے۔ اب اس دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں شریعت کا یہ نظام اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، 19 نمبر روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ایک اسلوب بیان کرتے ہوئے، دعوت کا ایک نظام بیان کرتے ہوئے کہ دعوت دینی کس طریقے سے ہے، وہ مسلمانوں کو یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا اس وقت بیان کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر یہ چیز بیان کی ہے کہ دعوت کا اسلوب کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اصولوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے کا ایک نظام اور ایک مکمل اصول ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا کہ یمن کے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس پہلے کتاب نازل ہو چکی ہے، وہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سب سے پہلی جو دعوت دینی وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی توحید کو پہچان لیں، پھر کیا کہنا ہے؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، پھر انہیں دوسرے نمبر پر یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 نمازیں تم پر فرض کی۔ اگر یہ مان لیں فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً، اگر یہ مان لیں تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اس کا نظام کیا ہوگا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیر لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں کو دے دی جائے گی۔ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَكَّلْ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اگر وہ اس چیز کو بھی مان لیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ان کے جو عزت والے اور ان کے بہترین مال ہیں نا وہ نہیں لینے، درمیانے درجے کے مال زکوٰۃ میں لینے۔ یہ نہیں کہ آپ کہو کہ بھئی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے بہترین مال تم زکوٰۃ کے لیے دو۔ اسلام نے اس کو ایک نظام کے تحت باندھا ہے۔ تو اس سے دیکھیں آپ شریعت کا کتنا ایک زبردست نظام ہے کہ دعوت کے لیے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نیا مسلمان ہوتا ہے، میں اسے کہنا شروع کر دوں بھائی تہجد پڑھو، نہ اس کو نماز، نہ اس کو اللہ کی توحید بتا رہا ہوں، نہ اس کو میں غمی اور خوشی کے احکامات بتا رہا ہوں، اس کو ڈائریکٹ ایسے کام کی طرف لگا رہا ہوں جو کہ بہت مشکل ہے، یعنی رات کو جاگنا، تو یہ چیز ایک بہت مشکل ہوتی ہے۔ یعنی شریعت نے ہر چیز میں ایک نظام رکھا ہے۔
تو شریعت کا نظام سیکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ مثالیں اگر یہاں پر دی جائیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی کیونکہ وقت ہمارا مختصر تھا، لیکن شریعت کا نظام ہر حوالے سے ایک مکمل اور بہترین نظام ہے۔ ہمیں اس نظام کو سیکھنے اور اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، ہر جگہ اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری شریعت کے نظام کے تحت آ کر وہ درست ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔